अस्सलाम वालेकुम, आपको एफएम सही ज़िंदगी की स्पेशल पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं मैसम अब्बास। उम्मीद करता है कि आप खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि एफएम सही ज़िंदगी हेल्थ पर फोकस करता है और हमारी कोशिश ये होती है कि आपके जो सेहत के मसाइल हैं ना सिर्फ उन पर बात हो बल्कि एक्सपर्ट्स के साथ बात हो, ताकि एक हसास मामला है, इस हसास मामले पर एक्सपर्ट्स ही बात करें तो बेहतर है। आप जानते हैं कि डेंगू सीज़न का आगाज़ होने वाला है और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि आलमी सतह पर भी वर्ल्ड डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाए 15 जून को। सो आज हमारे मेहमान हैं, उनसे हम कुछ डेंगू के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यदुल्ला अली साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं CD&EPC के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू कि आप खैरियत से होंगे। सर पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डेंगू आखिर क्या है? ये क्या ऐसी बला है, ऐसी वबा है जो कि हर साल हमें मुतासिर करती है? जी थैंक यू मैसम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली हेल्थ चैनल जिस पर मैं फीडबैक लेता हूँ। जी तो बहुत ही पॉजिटिव आप लोगों का हेल्थ के हवाले से जो इनिशिएटिव्स हैं और जो आप लोगों की एफर्ट है, इसके लिए आप मुबारकबाद, तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। और यू प्लीज़ कंटिन्यू सच एक्टिविटीज़ ताकि हमारे हेल्थ के मैसेजेस हर घर तक पहुँचे। बिल्कुल ऐसे। जहाँ तक डेंगू है, मैसम आपको पता है कि डेंगू जो है बेसिकली बड़ी पुरानी एक वर्ड है, ब्रेक बोन यानी बोन ब्रेकिंग फीवर। इसकी जो लफ्जी मैनी है हड्डी तोड़ बुखार के हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी एक सख्त बुखार होता है जो आपकी हड्डियों को इन्वॉल्व करता है। अच्छा। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है पहले, ठीक है, फिर आपको भूख का ना लगना, ठीक है, फिर वॉमिटिंग का होना, फिर आंखों के पीछे पेन होना, अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, पूरा जिस्म आपका। और खास तौर पे बोन जो आपकी हड्डियां हैं वो इतने बुरे तरीके से इन्वॉल्व होती हैं। और आगे जाकर डेंगू की एक्चुअली 4 किस्में होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर जाएं, डेन 1, 2, 3, 4। और डेंगू जो होता है ये खास एक मच्छर होता है, एडीज इजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो होता है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह जो हमारा मलेरिया है वो भी एक मच्छर के थ्रू होता है, लेकिन वो रूरल एरियाज का है। लेकिन डेंगू ज्यादातर अर्बन एरिया और साफ पानी का मच्छर है। अच्छा। एडीज इजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो, ये जब किसी को काटती है तो उसके अंदर वायरस इंजेक्ट करती है। ठीक है। और ये वायरस अंदर जाके ब्लड में मल्टीप्लाई होता है और बिलियंस में चला जाता है विद इन नो टाइम। अच्छा। और ये फिर आपको फीवर और फिर आपको अलामात आना शुरू होती हैं विद इन 3 to 7 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है। 3 से 7 दिन के अंदर मच्छर के काटने के बाद आपको इसकी अलामात जाहिर होती हैं। ठीक है। और सब किसी दूसरे को ये मुतासिर करता है डायरेक्टली, मतलब ट्रांसफर भी होता है पर्सन टू पर्सन? अच्छा। ये पर्सन टू पर्सन नहीं है, ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वेक्टर के थ्रू, और वेक्टर इसका मॉस्किटो। और ये जो मॉस्किटो इसकी फ्लाइट जो है वो यूजुअली 200 मीटर्स तक होती है। तो वो जो हम इसको कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव घर आए तो हम टोटल 12 घर राइट साइड पे, 12 लेफ्ट पे, 12 फ्रंट पे, 12 बैक पे। अच्छा। वो ऑलमोस्ट 200 मीटर की फ्लाइट को हम कवर करते हैं इसके रिस्पांस में। बिल्कुल ठीक है। सर वर्ल्ड डेंगू डे के हवाले से जैसे मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाए, चूँकि बहुत सारे मुल्क इससे मुतासर हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में थोड़ा सा बताइएगा क्या बैकग्राउंड है और पाकिस्तानी हुकूमत, पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने? जी थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि आपको पता है कि डेंगू जो है वो कोविड के बाद इस वक्त 140 ममालिक तक जा चुका है। अच्छा। और इस वक्त भी नॉर्थ अमेरिका में ब्राज़ील, पैराग्वे और वो तमाम ममालिक जो हैं वो इतने बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं कि वहाँ पर एक पूरा अलर्ट WHO ने जारी किया। ठीक है। वो आगे जब डेटा पे बात होगी मैं उनके स्टेटिस्टिक्स भी आपको बताऊंगा कि इस वक्त मिलियंस की तादाद में वो उन ममालिक में मरीज और हज़ारों में डेथ्स हो चुकी हैं। अच्छा। इसी तरह इवन 140 ममालिक की यानी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, ठीक है, वो इस वक्त डेंगू के मर्ज का शिकार है। हाँ। और इसकी जद में कोविड के बाद इसको सबसे बड़ा पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। अच्छा। और इसकी रोशनी में पाकिस्तान पिछले 3 साल से हमारी चूंकि डेंगू की मुख्तलिफ जो है, एक तो प्रिवेंशन की साइड पे काम चल रहा होता है। इस तरह हमारी एक डीएग है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप। अच्छा। जिसमें क्लिनिकल हमारे सारे जितने प्रोफेसर्स होते हैं, जितनी न्यू गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट हैं, ठीक है, तो हम सब ने मिलकर पिछले 3 साल से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं
اور ہم نے وفاقی گورنمنٹ اسلام آباد کے تھرو پراپرلی اپنی ریکویسٹ جو ہے WHO بھجوائی ہوئی ہے کہ 15 جون کو انٹرنیشنلی ڈینگی ڈے ڈکلیئر کیا جائے اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ دس از انڈر دا کنسیڈریشن اور یہ انٹرنیشنلی ڈینگی ڈے ڈکلیئر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس سے پہلے کہ ہم پنجاب کی سائڈ پہ آئیں کہ پنجاب میں ڈینگی کی صورتحال کیا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 140 ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہے وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, یا ڈیولپنگ نیشنز زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. یہ ایکچولی یہ جو مچھر ہے یہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ایریاز کا مچھر ہے. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ کلائمیٹک چینج آ رہا ہے. بالکل ایسے ہے. ٹیمپریچر چینج ہو رہے ہیں, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, بالکل ایسے, اور آہستہ آہستہ آپ کے جو فلڈنگ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, آپ کی گرینری کم ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کسی بھی ملک کی 5% جو ہے رقبے کے اوپر جنگلات کا ہونا انتہائی ضروری ہے. بالکل ایسے. پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ فارسٹری کی مہم کو پچھلے چند سالوں سے اس لیے بہت کوئکلی کیا گیا, بلین ٹری, اور اس وقت بھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اسی ویگر اور سٹرینتھ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درخت جو ہیں, دس از دا اونلی سولوشن. جتنی گرینری ہوگی اتنی, ایک تو درخت آکسیجن ایکسیل کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, دوسرا درختوں کی جو جڑیں ہیں وہ تمام پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں جس سے آپ کی فلڈنگ کم ہوتی ہے. اسی طرح جو موسمیاتی جتنی تبدیل, بلکہ پاکستان کی ابھی جو انٹرنیشنل پوری دنیا میں جس طرح کلائمیٹک چینج ہو رہی ہے, تو اس طرح اسلام آباد نے بھی کلائمیٹک چینج پالیسی نیشنل لیول پہ جاری کی ہے, جس پر گورنمنٹ آف پنجاب اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. 12 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہیٹ ویو, سموک, فلڈ, ان کے ایفیکٹ, اس کا بھی میں فوکل پرسن ہوں, اور اس میں بھی ہم انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ فارسٹری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈینگی کے بچاؤ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں وہ جنگلات اگائے جائیں اور تمام طرح. اس کا مطلب ہے کہ لوگ انڈیویجولی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں انڈیویجولی خاص طور پہ اس میں جو فریجائل ایجز جو ہوتی ہیں, بچے ہمارے فریجائل ہیں, اور دوسرا ایڈلٹری اولڈ ایج کے جن کو کوئی نہ کوئی ڈیزیزز چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کوئی بیماری آلریڈی ہے, ہارٹ کی, لنگز کی, گردوں کی یا جگر کی, اگر اس صورت میں ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ لیتھل ہوگا, کیونکہ آپ آلریڈی امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, اور اوپر سے ڈینگی کا وائرس آپ کو مزید آپ کے پلیٹلیٹس کو اتنا ڈاؤن کرتا ہے کہ وہ اگر منیمم سطح پہ آ جائیں, مطلب تھاؤزنڈس میں اگر آ جائیں, تو آپ کی جو ویسلز ہیں اس میں سے پلازما لیکیج سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری لیکیج جو ہے, لیکنگ پلازما کی, یہ الٹیمیٹلی ڈینگی شاک سنڈروم اور ڈینگی ہیمریجک فیور, اور اس میں مورٹیلٹی بہت ہائی ہے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا ہے. دس از دا میسج. سر آپ کچھ سٹیٹس کی بھی بات کر رہے تھے کہ عالمی سطح پر گلوبل امپیکٹ آف ڈینگی کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا 140 سے زیادہ ممالک تو متاثر ہو رہے ہیں, لیکن کچھ اگر آپ اعداد و شمار بھی شیئر کریں گے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ برازیل میں اس وقت 3 ملین سے زیادہ ڈینگی کے کنفرم پیشنٹ آ چکے ہیں, اور وہاں پر 1000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اسی طرح اگر ہم برازیل کی بات, اس کے بعد ارجنٹینا ہے, ارجنٹینا میں 3 لاکھ سے زیادہ مریض آ چکے ہیں اور 300 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں. اسی طرح پیراگوئے ہے, 2,82,000 مریض آ چکے ہوئے ہیں اور 188 ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں. اسی طرح پیرو ہے, 2,47,000 سے زیادہ کیسز ہیں اور 283 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ابھی لاسٹ ایئر ورسٹ ایپیڈیمک آیا بنگلہ دیش میں, 3 لاکھ سے زیادہ کیسز آئے اور 1800 سے زیادہ ہلاکتیں تھیں. انڈیا میں 90,000 سے زیادہ کیسز تھے اور ان کی جو ہلاکتوں کی تعداد تھی وہ 69 تھی. اسی طرح سری لنکا میں 70,000 سے زیادہ کیسز تھے اور جو ان کی ہلاکتوں کی تعداد تھی وہ 58 تھی. اسی طرح سنگاپور میں 50,000 سے زیادہ کیسز تھے اور ان کی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 52 تھی. اس کے مقابلے میں پنجاب میں پچھلے سال 15,163 کیسز تھے اور ہلاکتوں کی تعداد جسٹ 10 تھی. اس سال ابھی تک فرام 1 جنوری ٹل ڈیٹ ہماری جو ڈینگی کے کیسز ہیں الحمدللہ وہ جسٹ 194 ہیں ود دا 0 مورٹیلٹی. سر
کیا بات ہے, یہ تو آپ نے پورا ایک اسٹیٹ بتا دیا. عالمی سطح پر بھی پنجاب کی بھی آپ نے بات کی, پنجاب کی ہی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہے, اور تو 2011 جو ایک سال آیا تھا اس میں ایک دم سے ڈینگی آیا اور پھر حکومت نے بہت اقدامات کیے اور ڈینگی کو ختم کیا. تھوڑا سا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا آنے والے سالوں میں, کہ اب ہم ایک شاید ختم تو نہیں کیا لیکن کافی حد تک کنٹرول ہم نے کر لیا ہے. جی, بہت اچھا کویشچن آپ کا. 2011 میں جب ڈینگی کا ایپیڈیمک آیا تو اس وقت ہمیں ڈینگی کے بارے میں کوئی بہت زیادہ آگاہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آل آف اے سڈن اتنے زیادہ ورسٹ ایپیڈیمک آیا, کوئی 35,000 کے قریب ہمارے کیسز تھے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. جی. اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹ بلانے پڑے. ٹھیک ہے. سری لنکا سے اچھا, اور مختلف جو دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس کو یہاں بلایا گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ ایک مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے. لاروا پہلی دفعہ ہم نے جب ان کے ساتھ وزٹ کیا, اس کے بعد الحمدللہ 67 ڈیز مجھے یاد ہے, اس وقت کے چیف منسٹر نے صبح 6:30 بجے میٹنگ رکھی ہوتی تھی. 46 ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹریز رش کر رہے ہوتے تھے اس وقت, اور ہر بندے نے اپنی اپنی پریزنٹیشن دینی ہوتی تھی. اٹ واز انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری. مطلب میں نے ایسی محنت اور اتنی کوآرڈینیشن بٹوین دا ڈپارٹمنٹس نہیں دیکھی. اس وقت ڈینگی کے لیول پر 5 مختلف اس کی انٹر سیکٹورل کوآرڈینیشن, مطلب اس میں ہر محکمے کا ایک رول ہے. 46 محکمے ہمارے پنجاب کے, اور ان سب کو ہم نے رول ڈیفائن کیے ہوئے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر بتا دوں. اس کی جو ٹاپ لیول کی میٹنگ ہے اسے کہتے ہیں سرک, سینٹرل ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی. ٹھیک ہے. اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف منسٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر کی جو کمیٹی ہے اس کو کہتے ہیں CCM, ڈینگی کیبنٹ کمیٹی. اس کو چیئر کرتے ہیں دونوں منسٹر ہیلتھ اینڈ چیف سیکرٹری. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ ٹیئر ہے, اسے کہتے ہیں ڈرک, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی. ہر ڈسٹرکٹ کی جو ایمرجنسی کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز. اس کے بعد ہے ٹرک, تحصیل ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی, جس کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیلتھ. اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے اس کا, جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انسیکٹیسائڈز کا کیا رول ہے, اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات ہیں. اس میں تمام ٹاپ لائن ایکسپرٹس, اینٹمولوجسٹ, یونیورسٹی آف ایگریکلچر, یوواس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تمام ایکسپرٹ جو کہ اس کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ پروفیسر وسیم اکرم ہیں, پروفیسر طلعت ہیں, پروفیسر مطلب ٹاپ لائن بہت سارے ایکسپرٹ جو اپنی اس فیلڈ میں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کون سی انسیکٹیسائڈ, اور ہم ہمیشہ WHO اپرووڈ انسیکٹیسائڈ یوز کرتے ہیں جو ہیومن ہیلتھ کے لیے اچھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک DAG ہے, ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ. ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کا کام ہے کہ اپنی کلینکل گائیڈ لائنز کو اپڈیٹ کرے, کیونکہ 2011 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لوگوں میں پینک تھا کہ پلیٹلیٹ ختم ہو رہے ہیں, فٹافٹ اس کو وہ پیک سے لگائے جائیں. تو ہم نے بعد میں یہ سیکھا کہ یہ جو ایکسٹرا فلوئڈ ہے, فلوئڈ کی زیادتی, یہ بھی آپ کے ہارٹ کو اوور برڈن کرتی ہے اور آپ کی ڈیتھ کا سبب بن سکتی ہے. تو اب ہم نے وقت کے ساتھ الحمدللہ, اور یہ ساری کی ساری چیزیں PITB کے لائیو ڈیش بورڈ کے اوپر ہیں. ریئل ٹائم ایکٹیویٹیز آ رہی ہوتی ہے پورے پنجاب کی. کوئی کیس کوئی آیا نیا کیس, اس کا پیپر لیس آرگنائزیشن ہے, ہر چیز PITB ڈیش بورڈ کے اوپر. اس وقت PITB کے ڈاکٹر عمر صاحب ہوتے تھے, انہوں نے اس کو بنایا تھا, اور اٹ از ون آف دا بیسٹ میرے خیال ہے ڈیش بورڈ, جس میں آپ لائیو, مطلب اس میں کلینکل کا علیحدہ ہے, پیشنٹس کا, ہاسپٹل ہم نے تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز, آل پرائیویٹ ہاسپٹل, آل لیبز, ان کو لاگ ان پاسورڈ دیے ہوئے ہیں. جیسے ہی کوئی پازیٹیو ہوتا ہے ہمیں وہ انٹری کرتے ہیں اور ہمیں ود ان نو ٹائم اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہماری وہ انفارمیشن جاتی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں, وہ ہر ڈسٹرکٹ اپنے اپنے پازیٹیو مریضوں کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد ان کی ٹیموں نے جا کر ہر پازیٹیو کیس کے اوپر 49 گھروں کو اسپرے کرنا ہوتا ہے. اچھا. 12 گھر رائٹ, 12 لیفٹ, 12 فرنٹ, 12 بیک پہ. اچھا. کیونکہ اس مچھر کی جو فلائٹ ہے وہ 200 میٹر, تو ہم نے اس پورے سرکل میں اس
کہ اس ٹرانسمیشن کو روکنا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں وہی بات ہے اور اگر لاروا پازیٹیو آ جائے تو ہم 5 گھروں کو کرتے ہیں. اچھا اس صورت میں بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں. اور یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. بیک وقت ہر ڈسٹرکٹ کو اپنے اپنے کیسز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں ریئل ٹائم وہاں سے وہ جا کے جو رسپانس کرتے ہیں وہ اینڈرائڈ فون پر ٹیگنگ کر کے کرتے ہیں. ہمیں بندے کا نام اور اس کا ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کس بندے نے کس نمبر سے جا کے یہاں پر. اور اب پنجاب حکومت کی کارکردگی اتنی بہترین ہوئی ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ سری لنکا نے رابطہ کیا ہم سے, سری لنکا نے بلکہ ابھی لیٹر بھیجا ان کے ڈاکٹر فرنینڈو نے. ڈاکٹر فرنینڈو وہاں کے ایک بہت بڑا نام ہے, جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر فیصل مسعود ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر فرنینڈو نے لیٹر بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت وی آر پاسنگ تھرو دا ورسٹ ایپیڈیمک اینڈ ہم گئے تھے 2011 میں اور ہم نے پاکستان کو سکھایا, لیکن الحمدللہ پاکستان اس کے بعد کبھی اس طرح کا ایپیڈیمک نہیں آیا, جبکہ وہاں ہر سال تھاؤزنڈز کیسز آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ون تھنگ وچ آئی تھنک از مسنگ بٹوین پنجاب اینڈ سری لنکا از دا will of the CM at that time. We don't have such CM who has the such strong will. کیا بات ہے. تو سر اچھا یہ آپ نے بتایا کہ جیسے حکومتی جو مشینری ہے وہ ایسے کام کر رہی ہے, عوام اپنی انفرادی سطح پر کیا ایسے اقدامات کر سکتی ہے؟ آپ کچھ ہاؤس کیپنگ والے سے ذرا بتائیے کہ وہ بھی ایک ٹرم یوز ہو. دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے نا 2011 سے ہم لوگ کنٹینیوسلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بچوں میں اسکولوں میں 0 پیریڈ سٹارٹ کیا. ہم نے ہر اسکول میں جا کر ایجوکیٹ کیا بچوں کو. ہم نے سلیبس کے اندر ڈینگی کا پورا چیپٹر ایڈ کروا دیا. ہم نے بچوں کو اپنا ایمبیسڈر بنایا. وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی ہاؤس کیپنگ سے مراد ہوتی ہے کہ وہ تمام بریڈنگ پوٹینشیل سائٹس جہاں پر مچھر پیدا ہو سکتا ہے آپ نے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی گاڑی اس طرح سے نہیں دھونی جس سے پانی کھڑا ہو جائے. پانی کو آپ نے نکال دینا. چھتوں کے اوپر جو جنک یارڈز ہیں ان کے اندر کئی ایسے برتن ہوتے ہیں, ایون ایک چھوٹا سا پیالہ جو ہے وہ بھی لاکھوں ماسکیٹو کو جنم دے سکتا ہے. اسی طرح قبرستان جو ہیں وہ ہمارے جنگ یارڈ ہیں, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بہت سارے برتن لگائے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. اور ہماری تمام ٹیمیں جا کر ان تمام برتنوں کو ہم توڑ دیتے ہیں تاکہ پانی نہ جمع ہو. اس طرح جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے اپنے گھر کی پوٹینشیل بریڈنگ سائٹ لائک یہ جو ایئر کولرز ہیں اس کا پانی ہم چینج نہیں کرتے اور پانی سے وہ بھرا ہوتا ہے. تو موسٹلی جو ہمیں گھروں کے اندر لاروا ملتا ہے وہ ایئر کولرز میں, یا ملتا ہے ان کے گلدانوں میں, یا ملتا ہے فریج کے نیچے والے ٹرے میں, کیونکہ وہ اس کی صفائی نہیں کرتے. تو یہ ایک میسج ہے کہ پلیز اگر ہر بندہ اپنے اپنے گھر کی ہاؤس کیپنگ کر لے ایک دفعہ تو اس میں ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے, کیونکہ ہر بات حکومت پہ ڈالنا بھی کوئی اتنی مناسب اپروچ نہیں ہے. شہریوں کو بھی آپ میرے خیال ہے 10 سالوں میں ہم نے اتنا ٹرینڈ کر دی ہے, 10-12 سالوں میں, کہ انہیں بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ نبھانا. اویئرنیس بہت ہی شاندار ہو رہی ہے اور آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اویئرنیس کو آگے بڑھایا جائے. سر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈینگی اسپرے, اور آپ نے کہا کہ فوگنگ ایک ٹرم جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی, اب کچھ مختلف کیا ہے حکومت؟ ایسے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اور ہیزرڈز ہوتے ہیں. 2011-12 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے جو ڈینگی اسکواڈز بنے اور دھوئیں والے اسپرے, اب بعد میں جب ایکسپرٹس نے اس کا تجزیہ کیا, کیونکہ اس میں ڈیزل شامل ہوتا ہے اور اس میں ایسی انسیکٹیسائڈز ہیں جو دمے کے لوگوں کے لیے جن کو لنگس کی کوئی ڈیزیزز ہیں, کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز COPD ہے, تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے اور انہیں زیادہ اس کے سانس کی بیماریاں لاحق ہوئی. تو ہم نے پھر WHO کے ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے ڈینگی کی ورک شاپس کی انٹرنیشنل لیول پہ, اس 2014 میں بھی کی. لاسٹ ایئر ہم ہر سال ایک انٹرنیشنل ڈینگی ورک شاپ کرواتے ہیں اور جس پر ہم دنیا کے لیٹسٹ جدید ترین رجحانات کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں تمام ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ یہ جو دھوئیں والا ڈیزل والا سپرے یہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے, اس کو منیمم اور شاید ماحول دوست بھی نہیں ہے اس طرح, اور ماحول دوست. تو اس کے لیے اب ہم نے ایک SOP بنا رکھا ہے کہ یہ صرف ایڈلٹ
جہاں پر بہت زیادہ ایڈلٹ ماسکیٹو کی بہتات ہو تو اس کو ٹارگیٹڈ ایریا میں ہم کرتے ہیں, وہ بھی آؤٹ ڈور میں, ناٹ ان دا انڈور. ٹھیک ہے. انڈور کے لیے جو ہم کرتے ہیں وہ IRS کرتے ہیں, انڈور ریزیڈول اسپرے. ٹھیک ہے. انڈور ریزیڈول اسپرے جو ہے وہ پمپس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا جو ہماری پمپس ہوتے ہیں, اور وہ دیواروں کے اوپر, پردوں کے پیچھے اور صوفوں کے پیچھے اور جہاں جہاں مچھر کے چھپنے کی سائٹس ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ڈارک اینڈ ڈم پلیسز پر چھپتا ہے آگے. ٹھیک ہے, جب باہر ٹیمپریچر چینج ہوگا تو انڈور شفٹ ہوتا ہے. تو انڈور میں ہم جب وہ کرتے ہیں تو اس کا 90 ڈیز ایفیکٹ ہوتا ہے. 90 ڈیز میں مچھر اگر اس کسی بھی جگہ پر بیٹھے گا وہ مر جاتا ہے. تو وی آر فوکسنگ آن انڈور ریزیڈول اسپرے. اس کے علاوہ وی آر فوکسنگ آن دا بایولوجیکل کنٹرول. بایولوجیکل کنٹرول میں ہم نے تلاپیا فش ہے, گپی فش بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی مچھلی ہے جو ہمارے سیکٹری فورسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم لاکھوں کی تعداد میں تلاپیا فش کو ان پونڈز میں چھوڑتے ہیں جہاں سے ہم ان پونڈز کو خالی نہیں کر سکتے, وہ بڑے والے جہاں پہ پانی کے ریزروائرز, تو وہاں پر ہم اسے بایولوجیکل کنٹرول کہتے ہیں. وہ جو مچھلی ہے وہ اس کے لاروا کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نئے بہت سارے بایولوجیکل کنٹرول اور بھی BTI آ چکے ہوئے ہیں. تو وی آر ناؤ gradually moving to the latest technology. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر خدا نخواستہ کسی کو ڈینگی مچھر کاٹ لیتا ہے, وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے, ابتدائی طور پہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کہاں جانا چاہیے؟ کوئی ٹیسٹ ہے اس کا وہ ہوتا ہے, یا ہاسپٹلز میں کوئی الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, کاؤنٹرز ہیں؟ ایسا ہے کہ جیسے ہی ڈینگی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ہر ہاسپٹل, اور سر ابھی بات کرو سیزن کو اگر آپ ڈیفائن کریں. اس کا نا 2 اسپائکس آتی ہیں. ایک ہوتی ہے اپریل اور مئی. ٹھیک ہے. کیونکہ جون میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. جب ٹیمپریچر جیسے اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے تو اس وقت موسٹلی ماسکیٹو سروائیو نہیں کرتا. ایکسٹریم موسم میں یہ سروائیو نہیں کرتا. نہ ایکسٹریم گرمی نہ ایکسٹریم سردی. ٹھیک ہے. 15 سے جب ٹیمپریچر نیچے آتا ہے تو اس وقت بھی یہ ماسکیٹو مر جاتا ہے, سروائیو نہیں کرتا. تو اس کے جو پہلی سپائک ہے وہ آتی ہے اپریل مئی اور مڈ جون تک. اس کے بعد اس کا ایک بریک آتی ہے, اور پھر جولائی کے مڈ سے جب رین بارشیں شروع ہوتی ہیں, مونسون کا رینی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, تو وہاں سے ایکچولی یہ اپنا مومنٹم سٹارٹ کرتا ہے جو پھر اکتوبر نومبر تک جاتا ہے. اچھا. تو سر آپ بتا رہے تھے کہ ڈینگی سے اگر کسی نے کوئی متاثر ہو گیا, اگر کوئی ڈینگی سے متاثر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کی منتھلی لیول پر جو ہے الرٹس جاری کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک ونڈو آتی ہے دسمبر سے جنوری فروری. اس دوران ہم ٹریننگز کرواتے ہیں, ہم اپنی ساری سٹاک ٹیک کرتے ہیں, ہمارے جتنے اسپرے پمپس اکوپمنٹ ان سب کو چیک کرواتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ ہمیں اپنا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. تمام ڈسٹرکٹس کی ہم ٹریننگز دونوں طرح کی, مطلب اسپریز کے حوالے سے جو ہماری فیلڈ کی ٹیمیں ہیں ان کا بھی, اور جو ہماری کلینکل ٹیمیں ہیں, جو ہمارے نئے ہاؤس آفیسر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر سال آپ کو پتا ہے نیو ڈاکٹرز انڈکٹ ہوتے ہیں, ان سب کی DAC گائیڈ لائن کے تحت ٹریننگز کرواتے ہیں. فروری کے اینڈ تک ہماری تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں. مارچ سے ہم اس کے الرٹ جاری کرنا شروع کرتے ہیں, اور اپریل سے ہمارے ڈینگی کاؤنٹر ہر ہاسپٹل میں, چاہے وہ ٹیچنگ ہے, چاہے وہ DHQ ہے, THQ ہے, ایون RSC تک ہمارے فال ہوتے ہیں. اور اس میں ہم لوگوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اگر آپ کو 3 دن ہائی گریڈ فیور رہتا ہے تو آپ فوری طور پر ہمارے قریبی ہاسپٹل جائیں. وہاں پر 100% فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے. تمام ٹیسٹ 100% فری آف کاسٹ, 1 روپیہ نہیں چارج کیا جاتا, 100%. اور اس میں تمام سینئر پروفیسرز کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں, جو ہمارے HDU ہیں, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, جو سیریس مریض ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ DAC کے سرٹیفائڈ لوگ صرف ان مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے بتا دیا کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. عوام سے کیا شکوہ کہہ لیجیے اس بات کو کہ عوام سے کیا شکایت ہے کہ عوامی رویہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے مزید, تاکہ ڈینگی مزید کنٹرول ہو سکے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہر بندہ اپنی, جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری پولیو انفارچونیٹلی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو ابھی تک پولیو کو ختم نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ سیکنگ بیہیویئرز نہیں ہیں. ہم نے اپنے بجٹ میں کبھی ہیلتھ کو پرائرٹائز نہیں کیا.
ہم نے کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی بندے نے 5 یا 10 ہزار روپیہ یہ نکال کر رکھا ہو کہ جی مجھے ہیلتھ کو کوئی اگر ہوگا تو میں اس کے لیے کوئی بجٹنگ کروں, میں اپنی فیملی کے لیے, وہ مطلب ٹوٹل ہم نے ذمہ داری حکومت پنجاب پہ ڈالی ہوئی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہیلتھ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی, آپ کے بچوں کو آپ نے خود بھی سیو کرنا ہے, یہ اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی حکومت کی بھی ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں کہ پولیو کے لیے ہمیں اتنی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے کہ ایک ایک گھر جاتے ہیں اور ایون آگے سے وہ ریفیوزل آتی ہے, وہ مزاحمت آتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوں کہ ٹیمیں گھر پہ آ کے ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی. اسی طرح ڈینگی کے حوالے سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی تمام پنجاب کی عوام سے, یا جہاں یہ چینل آپ کا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, کہ پلیز اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا تبدیل کریں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی زندگیوں کو سیو کرنے کے لیے, فار گاڈ سیک اپنے بیہیویئرز کو بہتر کیجئے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے کم از کم اپنے گھروں کی ہاؤس کیپنگ ضرور کر لیں, ایک دفعہ چھت پہ جا کے چیک کر لیں, ایک دفعہ ٹرے ہفتے میں ایک دفعہ فریج کی ٹرے, جب بھی آپ کولر بند کریں ان کا پانی ضرور نکال دیں, جب بھی کوئی ایسے پاٹ نہ ہو جہاں پہ واٹر کلیکشن ہو. صرف اگر اتنا بھی ہم کر لیں, آپ یقین کریں ہم ڈینگی کے پورے اس برڈن کو سمیٹ سکیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی باریک بینی سے سمجھا بھی دی ہے, بتا بھی دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سر نے تو بتا دیا ہے کہ کیسے آپ ڈینگی سے محفوظ رہ سکتے ہیں, یہ بھی بتایا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ دن رات اس حوالے سے کام کر رہی ہے. ایف ایم صحیح زندگی کا جو مشن ہے, جو مقصد ہے, وہ بھی جاری رہے گا کہ آپ کو ہم اویئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.